यशुआ की किताब और उसका 3रा बाब। और यहाँ पर वाकया है कि जब बनी इसराइल के लोगों ने दरिया यरदन को अबूर किया। हम सब जानते हैं कि खुदा ने बनी इसराइल के लोगों को मुल्क मिस्र की गुलामी से निकाला। करीबन 430 साल वो वहां पर रहे और अब उनके हालात बहुत तंग थे। रोटी पानी मेहनत बड़ी मुश्किल हो गई थी उनके लिए। जिंदगी गुजारना बेहद टफ हो गया था। रोते थे, चलाते थे, दुआ करते थे। तो फिर खुदा ने अपने बंदा मूसा के जरिए ये तकरीबन 20 लाख या में भी से ज्यादा लोग हों जिनको यहां से निकाला गया। रास्ते में इनके बहुत सारे चैलेंज आए। कभी रोटी खत्म हो जाती, कभी पानी खत्म हो जाता, कभी थक जाते, नाफरमानी करते, वबा आ जाती, मर जाते। बहरे कुलसम को भी हम देखते हैं। और जो शायद थोड़े दिनों का सफर था वो बनी इसराइल की नाफरमानी की वजह से उसकी जो मियाद है ये 40 साल हो गई। चंद दिनों का सफर सालों पर चला गया। और अब 40 सालों के बाद जब वो मुल्क के कनान के बॉर्डर पर पहुंचे हैं, सामने यहरू शहर है, तो बीच में एक बिग चैलेंज आ गया है। और जो चैलेंज है वो है दरिया यरदन है। ये दरिया यरदन के सारी कौम मशरकी किनारे पर थी, मशरक की तरफ थे, और इन्होंने अब अबूर करके मगरब की तरफ जाना था, क्योंकि खुदा ने बाप अब्राहम के साथ मुल्क कनान का वादा किया था। इसलिए खुदा अपने वादे को उनकी जिंदगी में पूरा कर रहा था। और बड़े साल लग गए, मिस्र से निकले बड़ा अरसा हो गया। और इन 40 सालों में एक नस्ल बिल्कुल खत्म हो गई, एक जनरेशन खत्म होगी। इसी के बीच में ये 40 साल इनकी जिंदगी में बड़ी अहमियत के हामिल थे। बहुत चीजें इनकी जिंदगी में आईं। और जब ये किनारे तक बिल्कुल प्रॉमिस लैंड तक पहुंचे हैं, दाखिल होने वाले हैं, तो फिर दरिया यरदन है। आज अगर दरिया यरदन को देखें, उसकी लेटेस्ट तस्वीरें देखें, तो ये बड़ा समाल सा लगता है, बड़ा छोटा सा लगता है। जो लोग भी जॉर्डन में जाते हैं, वहाँ पर बैप्टाइज होते हैं, वाटर बैप्टिज्म लेते हैं। वैसे भी अगर गूगल करके तस्वीरें देखें तो आज ये बड़ा छोटा सा है, जैसे नाला सा लगता है। लेकिन जब बनी इसराइल के इसको पार करना था तो तब ये छोटा नहीं था। आपको अंदाजा होगा कि अगर जो लोग पंजाब से हैं, कभी दरिया चनाब बड़ा बड़ा होता था, दरिया रावी बड़ा बड़ा होता था। लेकिन आज जब आप लाहौर सियालकोट की तरफ जाते हैं तो ये इनके बीच में पानी ही नजर नहीं आता है। दरिया रुख बदल लेते हैं, पानी कम हो जाता है। और जब बनी इसराइल ने दरिया यरदन को पार करना था तो उस वक्त ये पानी बड़ा जोबन पर था, गहरा भी था। और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि जो लबनान के पहाड़ थे, उन पहाड़ों पर बर्फ थी और गर्मी का सीजन था। जब इन्होंने अबूर किया तो जब गर्मी होती है तो पहाड़ों पर से बर्फ पिघलती है। आज भी अलास्का में बहुत सारे हम देखते हैं, हमारे भी इधर इस गर्मियों में लास्ट ईयर बहुत सारा पानी आया। और उसकी बुनियादी वजह यही थी कि वो जो पहाड़ी बर्फ के तोदे थे वो मेल्ट होते हैं, उसकी वजह से फिर सैलाब आता है। तो यरदन में ये सेम प्रॉब्लम थी। और ये जो पानी वाला जो आप कह लें कि उसका जो चढ़ाई थी, ये तकरीबन 1 मील थी। 1 मील इन्होंने
اس کو عبور کرنا تھا، یہ تھوڑا سا فاصلہ نہیں تھا، 1 میل کو 20 لاکھ لوگوں نے پار کرنا تھا، تو اس لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ آگے جانا، اگلی منزل تک جانا، اگلی ڈیسٹینیشن تک جانا، یا وہ ڈریم، وہ خواب جو آپ دیکھتے ہیں، یا وہ پلاننگ جو ہم نے کی ہوتی ہے، اس منزل تک پہنچنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ جو پلاننگ آپ کرتے ہیں، جو منصوبہ آپ رکھتے ہیں، وہ ہو جاتے ہیں جب مستقل مزاجی سے کرتے ہیں، لیکن وہ آسان نہیں ہوتے ہیں۔ جو پلان آپ نے اپنی ذات کے لیے، اپنے خاندان کے لیے جو پلان کیا ہوتا ہے، تو زندگی میں بہت سارے چیلنج ہوتے ہیں۔ شاید گھر کا کرایہ دینا ہے، بچوں کی فیس دینی ہے، بیماری کا چیلنج ہے، گھر خریدنا ہے، بہت سارے اندرونی مسائل ہوتے ہیں، میاں بیوی کے مسائل ہوتے ہیں، اندرونی بیماریاں ہوتی ہیں، بیرونی بیماریاں ہوتی ہیں، قرضے ہوتے ہیں، گھر کو چلانا ہوتا ہے، بیاہ شادی کرنے ہوتے ہیں، بیاہ شادی پر جانا ہوتا ہے۔ تو یہ سارے چیلنج ہماری زندگی میں آتے ہیں۔ اب یہ سوال یہ ہے کہ ان پر ہم غلبہ کیسے حاصل کریں، ان چیلنج میں ہم کیسے آگے جا سکتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جو سب سے پہلا سٹیپ، کہ جب یہ اس جگہ کے قریب آتے ہیں، جب یہ دریائے یردن کے قریب، موسیٰ مر چکا ہے اور خدا نے یشوع سے کہا تھا کہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، تو نے دلیر ہو جانا ہے، حوصلہ رکھنا ہے، میں تیرے ساتھ ہوں، اور جہاں کہیں تیرے پاؤں کا تلوا ٹکے گا میں تجھے فتح دوں گا، تو نے گھبرانا نہیں ہے یشوع، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور اب یشوع کی قیادت میں یہ سارے لوگ ہیں جو یردن کے مشرق میں انہوں نے یہاں پر ڈیرا لگایا ہے، اور یہ ڈیرا انہوں نے 3 دن یہاں پر لگایا ہے، اس کے کنارے پر تقریباً۔ اب ان کی زندگی میں یہ سوال آ سکتا تھا، شاید ہو بھی، لیکن چونکہ لیڈر خدا کا تھا، سوال یہ ہو سکتا ہے کہ اب ہم کشتیاں بنائیں گے، یا ہم انتظار کریں کہ کب یہ جو پانی ہے یہ کم ہو، کتنے مہینے، کتنے سال، یا جب بھی کم ہو، پانی کم بھی ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے کسی چیز کا انتظار نہیں کیا، انہوں نے فوری ایکشن لیا اور یہ آگے بڑھے۔ مینی ٹائم ہم زندگی میں جب چیزوں کو ڈیلے کرتے ہیں، اپنی زندگی میں نظر انداز کرتے ہیں، تو پھر بہت ساری پرابلم آ جاتی ہے۔ اور ہماری قوم کی یہی ایک پرابلم ہے، یا ہمارے خاندانوں کی یہی پرابلم ہے کہ ہماری زندگی میں ڈیلے بہت زیادہ ہے۔ کل کر لوں گا، کل سے صبح اٹھوں گا، کل سے بائبل شروع کروں گا، اگلے مہینے سے خدا کو دینا شروع کروں گا، یا اگلے مہینے کاروبار کروں گا، یا کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے۔ وہ کل زندگی میں کبھی نہیں آتی ہے۔ یہی ہماری پرابلم ہے، ڈیلے۔ یہ عام ہے، یہ سستی ہے، کاہلی ہے، اور یہ ہماری پرابلم ہے سب کی، کہ ہم اپنی زندگی میں ڈسیزن نہیں کرتے ہیں، اور وہ چیزیں جو 100 روپے کی ہوتی ہے وہ لاکھوں اور کروڑوں میں چلی جاتی ہے۔ ہم فیصلہ نہیں لے پاتے، ڈیلے کرتے ہیں۔ مینی ٹائم، کئی بار جب بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو وہ بچے نہیں پیدا ہونے دیتے۔ وی آر ناٹ سیٹل، اسپیشلی جڑے باہر بچے کہتے کہ ابھی سیٹل نہیں ہوئے ہیں، تو اس لیے وہ بچوں کی پیدائش نہیں ہونے دیتے ہیں، جو بھی رکاوٹیں ہیں، جو بھی وہ کرتے ہیں، اور آخر وہ ڈلے ہی رہ جاتا ہے، پھر وہ ڈلے ہو جاتا ہے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب خدا انہیں ماں اور باپ بنانا چاہتا تھا، they have refused، انہیں انکار کیا، اور جب وہ بننا چاہتے تھے تو پھر خدا نے انکار کر دیا۔ ڈلے بڑا خطرناک ہے۔ بچوں کے رشتے آتے ہیں،
ہم اوکے نہیں کرتے. ہم کوئی آسمانی فرشتے یا فرشتیاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. یہ سرکاری نوکری ہوئے, انہوں نے گھر اپنا ہوئے, بھاویں شرابی ہوئے بھاویں زانی ہوئے, وہ سرکاری نوکری تے اپنا گھر بچوں کو 60 سال کا کر چھڑتا ہے, بعد کچھ بھی نہیں لبدا. ہم ڈسیزن نہیں کرتے, ہم انتظار کرتے رہتے ہیں بہتر کا, اور جس کی وجہ سے ڈیلے آ جاتا ہے. اس ڈیلے میں بچے بھی رہ جاتے ہیں, شادیاں بھی نہیں ہوتی ہیں, بچے بھی پیدا نہیں ہوتے ہیں, گھر نہیں لے پاتے ہیں. اور ہم سب کے ساتھ تقریباً زیادہ تر جو راولپنڈی اسلام آباد میں رہتے ہیں یہ ہسٹری ضرور ہوئی ہوگی کہ کل کر لیں گے, کل چل جائیں گے, کل کر لیں گے, کل چل جائیں گے. تو یہ مطلب کہ یہ ہماری حالت ہے کہ ہماری زندگی میں ڈیلے جو ہے نا یہ بڑا خطرناک ہے. یہ آپ کو ہمیشہ چیلنج میں, مشکل میں اور مصیبت میں رکھے گا. بنی اسرائیل نے یہاں پر جو کام کیا, انہوں نے ایکشن لیا. 3 دن وہاں پر وہ پانی کے کنارے بیٹھے ہیں, اس کے پاس بیٹھے ہیں, اور اس کے بعد جو خدا نے اپنے بندہ یشوع کی مدد کی, رہنمائی کی, انہوں نے خدا کے فضل سے اس کو پورا کیا. اس لیے اپنی زندگی میں اس بات کو یاد رکھیں. جو سست آدمی ہیں, اب بچے ہمارے کیوں نہیں پڑھ پاتے, کیوں چیلنج ہرش ہوگا. ہمارے بچے بہت سارے اس جگہ پر ہی نہیں ہیں. اگر ہیں تو اگر 2 گھنٹے بہ گئے ہیں تو 1 گھنٹہ 45 منٹ کا موبائل نو ٹچ کر رہا ہے, تو 15 منٹ سے کیڑا رٹا لگنا بھی, 15 منٹ تو کوئی رٹا نہیں لگے گا. اس سے بہت ساری ہماری لڑکیاں پڑھ جاتی ہیں, پھر بھی لڑکیاں بہتر ہیں, پڑھ جاتی ہیں, اور ہمارے لڑکے بعض اوقات نہیں پڑھ پاتے ہیں. اور یہی وجہ جب لڑکیاں نہیں پڑھتی, اور کئی بار ہم یہ بھی دیکھے ہیں کہ وہ غیر کام کی طرف رخ کر لیتی ہے, اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ کیونکہ ڈیلے ہے نا, محنتی نہیں ہے. چونکہ ہم شارٹ کٹ چاہتے ہیں, بس راتوں رات گھر آ جائے, گڈی آ جائے, مرسیڈیز آ جائے, 1 to 5 آ جائے, لیکن محنت نہیں کر رہی. سستی ہے, اٹھنے میں سستی, اٹھنے کا دل ہی نہیں کرتا. باقی دن اج 4 بجے اٹھتے ہوں تو اتوار تو اٹھنے کا دل ہی نہیں کرتا. سستی یا کاہلی ہے, ڈیلے ہے. یہ جو خاندان کے اندر یہ چیزیں ہیں کبھی بھی وہ ترقی نہیں کرے گا. یو ہیو ٹو ورک ہارڈ. اور بائبل میں لکھا ہے کہ محنتی کا ہاتھ کیا ہے, دولت مند ہے. اگر وہ دنیا داری کے کام میں محنت کرتا ہے تو پھر بھی دولت مند ہے, اور روحانیت پہ محنت کرتا ہے تو پھر بھی خدا کی برکت اس کی زندگی پر ہے. اپنے مشکلات پر قابو پانے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے تمام ڈیلے پر غلبہ حاصل کریں, اور اپنی زندگی سے سستی حاصل. یہ کل والی ٹرم جو ہے اس کو اپنی زندگی سے ڈیلیٹ کر دیں کہ میں کل کروں گا, کل سے شروع کروں گا. کئی باری کئی لوگوں کو کہا جاتا ہے جی توبہ کرو, بپتسمہ لو, بس جی میں اگلی باری لاؤں گا. اگلی باری کدی انہوں کی زندگی چ نہیں آتی. اگلی باری آتی ہے تو اتنے جا کے آتی ہے, تھلو سٹوری ختم ہو گئی ہوتی ہے. وہ اتنے بھی نہیں جانے ہونے, بلکہ ہور ہی جانے ہیں جتھے فرشتے سروس کرتے ہیں. انہوں نے اہی اتنے میموری سر منانے ہیں, پتہ چلے فرشتے نے اتنے لمیا پایا ہے انہوں نے. اس لیے یہ اگلا دن نہیں آتا ہے, اس لیے جو وقت ہے اس کو آنر کریں. اور جو بیٹا بیٹی ٹائم پر اٹھتے نہیں ہیں, ٹائم پر چرچ نہیں آتے ہیں, ٹائم پر پڑھتے نہیں ہیں, وہ کدی بھی یدن انہوں دی زندگی چو ختم نہیں ہوئے گا. وہ پانی رہے گا, وہ پانی چھلانگے لگاتا رہے گا, آپ کبھی بھی بور نہیں کر پائیں گے. مشکلات پر کبھی آپ اوور کم نہیں آئیں گے. تو اس لیے اپنی زندگی سے ہمیشہ ڈیلے کو ہمیشہ ڈیلیٹ کریں. اب جب انہوں نے ڈیرے لگائے ہیں تو دوسرا ایک جو دیکھتے ہیں, جو دوسرا سٹیپ ہم نے زندگی میں لینا ہے کہ اس کو پڑھیے گا گھر جا کر. یشوع 3 بات کہ منصب دار ہیں. جب منصب دار ان خیموں میں لوگوں کے پاس گئے ہیں, یہ ان کے اسپرچل لیڈر تھے. منصب دار یہ ان کے روحانی لیڈر تھے. یہ لوگوں کے پاس گئے ہیں اور ان کو جا کر گھر 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 یہ تعلیم دے رہے ہیں, یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ جب تم کہنوں کو دیکھو, جب تم لاویوں کو دیکھو,
کہ انہوں نے عہد کا صندوق اٹھایا ہوا ہے. جب تم دیکھو کہ عہد کا صندوق انہوں نے اٹھایا ہوا ہے تو جب آپ دیکھیں کہ کاہن چل پڑے ہیں, لاوی چل پڑے ہیں, تو پھر تم نے اتنا فاصلہ, تقریباً وہ فاصلہ جو تھا کہ وہ فاصلہ کتنا لکھا جی, کتنا 2000, یہ اتنے قدم کا فاصلہ رکھنا ہے اور تم نے ان کو فالو کرنا شروع کر دینا ہے. تم نے اپنے اسپرچل لیڈرز کو فالو کرنا ہے. بنی اسرائیل کے 40 سال کیوں لگے؟ بیسیکلی وہ موسیٰ کی نافرمانی نہیں کر رہے تھے, وہ نافرمانی خدا کی کر رہے تھے. وہ بنی اسرائیل نے موسیٰ پر, ہارون پر اعتراض کرتے رہے, تنقید کرتے رہے. بنی کورا اٹھے گروپ, ایک قبیلہ اٹھا, موسیٰ کے کزن تھے. انہوں نے کہا موسیٰ کے لاڈلا نہیں خدا دا, اسی بھی ساڑی بھی خدا سن داوے. موسیٰ خدا کے پاس گیا. موسیٰ کہنا خدا یہ پرابلم ہے. خدا نے کہنا ذرا لے کیا. اور جب ان کو اس دروازہ پر, خیمہ اجتماع کے دروازہ پر بلایا گیا اور جب خدا نے ڈسیزن دیا تو پھر موسیٰ کہنے لگا خدا انہوں دا فیصلہ ہر فرق طریقے نال ہونا چاہیے. تے فیصلہ بھی ہے جو یہ ہر جنج میں ہے کہاں دا. یہ موسیٰ نے کہا تھا. موسیٰ نے خدا سے کہا کہ جیسے میں کہوں گا خدا ہر فیصلہ انہوں دا انج کر رہے ہیں, سزا بھی ایسے دینی ہے, کیونکہ وہ خدا کی نظر میں انہیں موسیٰ اور ہارون کی قیادت پر اعتراض کیا تھا. اور پھر موسیٰ نے خدا سے کہا کہ خدا ایسا ہو کہ زمین اپنا منہ کھولے, زمین اپنا کیا کرے, منہ کھولے. اور یہ کہ سارے کا سارا جب زمین نے منہ کھولا تو ان کے سارے خاندان اور سارے کے سارے زمین بوس ہو گئے اور زمین پھر سے آپس میں ایک ہو گئی. ویری ڈیفرنٹ ڈیتھ, فرق طرح کی موت. جب ہم اپنے اسپرچل لیڈرز پر اعتراض کرتے ہیں تو میں نے کہا کہ یہ ساری نسل ایک نسل ہے, خاندان کی بات نہیں ہے. 20 لاکھ لوگ نکلے ہیں اور جتنے نکلے تھے وہ 20 لاکھ کے لوگ, وہ والے جو نئے تھے راستے میں پیدا ہوئے تھے یا اس وقت بچے تھے, وہ گئے تھے پرانے سارے بیابان میں ان کا قبرستان بن گیا. They never entered the promised land. صرف وجہ کیا تھی, انہوں نے موسیٰ پر اعتراض کیا تھا, انہوں نے ہارون پر اعتراض کیا تھا. اور بیسیکلی وہ اعتراض موسیٰ پر نہیں تھا, وہ اعتراض ہارون پر نہیں تھا, وہ اعتراض خدا پر تھا, کیونکہ خدا نے انہیں بلایا تھا اور خدا نے انہیں مقرر کیا تھا. ایز اے پاکستانی چرچ ہماری یہ پرابلم ہے کہ جتنے 2-3 بندے کٹھے بیٹھے ہونا تو نہ پادری دی لافا کرنی ہے, بیٹھیا چرچ پر تنقید کرنی ہے, اسپرچل لیڈر پر تنقید کرنی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم کسی جگہ پر پہنچ نہیں پاتے. ہماری زندگی میں جو تراس ہیں پادری پر, لیڈرز پر, روحانی لیڈر پر, یہ ہمیں عبور نہیں کرنے دیتے ہیں اس دریائے یردن کو. اگر زندگی میں آپ نے بے کرنا ہے, اگر یہ یشوع کو بے نہ کرتے تو انہوں نے یردن کی ادھر ہی رہ جانا تھا, انہیں پرامس لینڈ میں نہیں جانا تھا. برکت جو تھی کہ جو کچھ خدا نے یشوع کے دل میں ڈالا ہے اس کو ساری قوم اوبے کرے, اور ایسا ہی ہوا تھا. یہی وجہ تھی کہ وہ 20 لاکھ لوگ پار ہو گئے تھے. اور اگر وہ یشوع کی اپنے لیڈر کی نہ سنتے تو اس بات کو یاد رکھیں, ہمارے گھروں کے بہت سارے مسائل, وہ نسل ختم ہوگی, وہ خاندان ختم ہو گئے, ان کی خدمت ختم ہوگی, سب کچھ ختم ہو گیا. بنی کورا کی خدمت ختم ہوگی. یہ لاوی تھے, یہ ہیکل کو سنبھالتے تھے, یہ ہیکل کو لٹ اپ کرتے تھے. بنی کورا کی سٹوری پڑھیے گا ضرور. یہ ہیکل میں خدمت کر رہے تھے, لیکن وہ پتہ نہیں کیا چاہتے تھے. خدا کو یہ بات پسند نہیں. آلریڈی وہ ہیکل میں تھے, خدمت بھی کر رہے تھے, لیکن ان کا تراز ان کو زمین بوس کر گیا. ان کا تراز ان کا زمین بوس کر گیا. اپنی زندگی میں, اپنے خاندان میں کبھی لیڈرز پر انگلی نہ اٹھائیں. آپ راستے میں رہ جائیں گے, آپ کی نسل تباہ ہو جائے گی, آپ سے خدمت چھن جائے گی. اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے, اور بنی کورا کے ساتھ یہی ہوا, اور پوری بنی اسرائیل کے ساتھ یہی ہوا کہ وہ ساری نسل راستے میں رہ گئے. They never reach their final destination.
وہ اپنی آخری منزل تک میرے عزیزوں نہیں پہنچ سکے، اس لیے وہ اسی چیلنج میں زندگی ان کی چلی گئی۔ ایک اور وجہ کبھی بھی اس بات کو یاد رکھیں کہ جب بھی سمجھ آ جائے کہ یہ گھاٹا، یہ کمی میری زندگی میں ہے، تو ہمیشہ اس کا اقرار کرنا چاہیے، اقرار کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو سمجھ آ جائے نا کہ یہ سن، یہ لعنت میرے خاندان میں ہے، بولنے کی لعنت، منفی بولنے کی لعنت، نشے کی لعنت، یا خاندانی طور پر وہ مسائل جو باپ دادا نے فیس کیے، آپ بھی فیس کر رہے ہیں، تو اس بات کو یاد رکھیں، ان گناہوں اور کمزوریوں کا اقرار کرنا بڑا ضروری ہے۔ کنفیشن اسپرٹ۔ خدا نے آدم سے کہا، آدم یہ تو نے کیا؟ میں نے تو تجھے کہا تھا تو نے یہ پھل نہیں کھانا، تو what did you do؟ تو نے کیا ہے؟ Why you eat this؟ اب وہ کہنے لگا، خدا یہ میں نے نہیں کھایا، وہ جڑی دیتی ہے نا منو پسلی دا قصور ہے، اور میں کہ یہ انسانی نیچر ہے۔ We don't confess، ہم قبول نہیں کرتے، ہمیں اگلا بندہ گناہگار لگتا ہے، اگلا بندہ پاپی لگتا ہے، اور وہ انگلی ہم اپنی طرف نہیں کرتے، کبھی اپنی نہیں دیتے کہ میرے اندر کیا پرابلم ہے۔ آدم نے یہی کیا تھا، تو یہ نیچر ہم سب کے بیچ میں بھی کام کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے اقرار نہیں کرتے ہیں، اقرار نہیں کرتے ہیں تو معافی نہیں ہوتی ہے، معافی نہیں ہوتی ہے تو بحالی بھی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ جہاں سمجھ آ جائے وہ یا رانگ، ہم غلط جگہ پر کھڑے ہیں، تو اپنے گناہ، اپنی کمزوری کا اقرار کر لینا، اسے چھوڑ دینا اور آگے بڑھ جانا میرے عزیزوں زیادہ ضروری ہے۔ پہلی بات میں نے کہی، ڈھلے۔ دوسری بات، اپنے فیوچر لیڈر کو آنر کریں، آپ کی برکت بڑھ جائے گی۔ الیشا اپنے استاد ایلیا کی قدر کرتا تھا، اسے ڈبل موضوعات اس نے کیے۔ یشوع اپنے لیڈر موسیٰ کی قدر کرتا تھا، موسیٰ لے کر نہ جا سکا، لیکن یشوع پرامس لینڈ میں لے گیا۔ موسیٰ بھی نہیں جا سکا، لیکن موسیٰ گیا۔ موسیٰ لے کر نہیں جا سکا، لیکن موسیٰ گیا۔ اس کی باڈی نہ گئی، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ جب یسوع مسیح کی اس پہاڑ پر شکل بدل گئی تھی اور نور ہی نور تھا، تو کون موسیٰ یسوع کے ساتھ باتیں کر رہے تھے؟ ایلیا اور کہ موسیٰ گیا، موسیٰ گیا، موسیٰ گیا، موسیٰ گیا۔ اس پر ان لوگوں نے، قوم نے موسیٰ پر اعتراض کیا، لیکن موسیٰ پہنچ گیا، باقی ہوتی رہ گئے۔ موسیٰ پہنچ گیا، باقی نہیں پہنچے، باقی وہ نسل ہی ختم ہو گئی، ان کی خدمت ختم ہو گئی، اعتراض کرنے کی وجہ سے خدمت ختم ہو گئی، خاندان ختم ہو گیا۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم ہمیشہ ان باتوں کو اپنی نظر میں رکھیں۔ تیسری جو ان کو یہ حکم تھا کہ عہد کا صندوق جب کہن اٹھائیں، لاوی اٹھائیں، تو نے فالو کرنا ہے، یہ وقفہ رکھ کر یو ہیو ٹو فالو، خدا کی حضوری کو فالو کرنا ہے، خدا کے حکام کو فالو کرنا ہے۔ خدا موسیٰ سے بولتا اور خدا یشوع سے بولتا، موسیٰ سے بولتا، موسیٰ بنی اسرائیل کو بتاتا، یشوع سے بولتا، یشوع بنی اسرائیل کو بتاتا۔ خدا کو ایک بندہ چاہیے ہوتا ہے جس کے دل میں کچھ ڈالتا ہے۔ خدا کو ہر سے خدا لہذا میٹے نہیں کرتا گرجے سے۔ خدا نے بڑا کام دینا ہے، ویژن دینا ہے، وہ ایک بندے کے دل میں ڈالے گا، ایک موسیٰ اٹھائے گا، ایک یشوع اٹھائے گا، پھر وہ قوم کو لیڈ کریں گے اور پھر وہ قوم کو آگے لے کر جائیں گے۔ جب ہم یہی کہتے ہیں کہ میں بھی موسیٰ ہوں، میں بھی ہارون ہوں، میں بھی، اس بات کو یاد رکھیں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ God need one person۔ خدا کو ایک ابراہیم چاہیے تھا۔ جب آدم اور ہوا گناہ میں گر گئے، نسل انسانی گناہ میں گر گئی، تو پھر خدا نے ابراہیم کو بلایا اپنی قوم پیدا کرنے کے لیے، قوم بنانے کے لیے، برکت دینے کے لیے، اور پھر ان کے وسیلہ سے اپنا بیٹا دنیا میں لانے کے لیے ایک ابراہیم چاہیے ہوتا ہے۔ God need one person۔
خدا کو ایک بندہ چاہیے. خدا اس کے دل میں رکھتا ہے چیزیں، وہ آگے ڈسپلے کرتا ہے یا لوگوں کو بتاتا ہے. اور خدا نے یشوع کو لیا اور یشوع سے کہا کہ تو 12 قبیلے ہیں بنی اسرائیل کے. آرک آف کاوننٹ is the symbolic of the presence of God. عہد کا صندوق خدا کی حضوری کی علامت ہے. میں اکثر جب فلائر لگاتا ہوں فیس بک پر تو میں یہ لکھتا ہوں پلیز پرے فار دی پریزنس آف گاڈ. کیوں کہ جب خدا کی حضوری آتی ہے نا تو پھر زور نہیں لگانا پڑتا. آٹومیٹکلی جو ہیں وہ سارے پانی سارے طوفان تھم جاتے ہیں. جب خدا کی حضوری آتی ہے تو گناہ گار شخص بھی رونا شروع کر دیتا ہے اور توبہ کرنا شروع کر دیتا ہے اور بیداری آتی ہے. جب خدا کی حضوری آتی ہے تو گناہ اور کرواہٹ زندگیوں سے نکل جاتی ہے، نشہ زندگیوں سے نکل جاتا ہے. جب خدا کی حضوری آتی ہے اپنی زندگی میں always ask the presence of God. ہمیشہ خدا کی حضوری مانگے، ہر میٹنگ میں خدا کی حضوری مانگے. جب خدا کی حضوری آپ کے گھر میں، خدا کی حضوری آپ کی زندگی میں، خدا کی حضوری کنونشن میں ہوگی تو اس بات کو یاد رکھیں. جب بنی اسرائیل نکلے تھے تو آپ کو یاد ہوگا آگ کا ستون اور بادل. آگ کا ستون اور بادل بیسیکلی یہ بھی خدا کی حضوری تھی. جب آگ کا ستون ہٹتا تھا، جب بادل ہٹتا تھا، دین دے موو، پھر وہ موو کرنا شروع کر دیتے. اس حضوری میں انہیں کیا ہوا؟ 40 سال تک آسمانی بن کھاتے رہے. بیماری سے کوئی نہیں مرا، وہ باؤں سے مرے تھے، نافرمانی سے مرے تھے. انہوں نے ہارٹ اٹیک نہیں سے ہویا، انہوں نے کینسر نہیں سے ہویا، انہوں نے کڈنی فیل نہیں سے ہوئے. جو مرے تھے، جو نسل مری تھی جس کی بات کر رہا ہوں، وہ نافرمانی کی وجہ سے، وہ باؤں کی وجہ سے مرے تھے. نہ تو بیماری آئی، نہ ہی انہوں نے کپڑے پھٹے، نہ ہی ان کے کپڑے پھٹے. آسمانی برانڈ انہوں نے پہنا ہوا تھا. آج اب خواتین کپڑے لیتی ہیں تو برانڈ دیتی ہیں، یہ والا برانڈ ہونا چاہیے، یہ برانڈ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. تو آج برانڈ آگے ہیں، پوری قوم برانڈ کے پیچھے ہے. خدا نے انہیں ایسا برانڈ دیا وہ پرانا ہی نہیں سی ہوتا. جوتی ایسی پکی باٹا دی ٹوٹیا ہی نہیں. باٹا دی جوتی لے جاؤ ٹوٹتی نہیں ہے. ایسی جوتی جو ٹوٹی نہیں ہے. بچوں کے پاؤں بڑھ رہے ہیں، جوتی بڑھ رہی ہے. بچے بڑھ رہے ہیں، کپڑے بڑھ رہے ہیں. وہ تو راستے میں تھے، انہوں نے نال کوئی کلاس مارکیٹ تو نہیں جا رہی، کوئی راجہ بازار دی مارکیٹ تو نہیں سی کہ جو باہر جاؤ تو جا کے کپڑے لے آؤ. نیور. لیکن خدا ان کے ساتھ تھا. نہ کپڑوں کی کمی آئی، نہ کھانے کی کمی آئی، نہ گوشت کی کمی آئی، نہ من کی کمی آئی. پریزنس آف گاڈ ان کے ساتھ تھی، خدا کی حضوری ان کے ساتھ. اپنی زندگی میں ہمیشہ خدا کی حضوری مانگے. جو کچھ آپ نہیں کر سکتے ہیں وہ خدا کر جائے گا. اپنی میٹنگ میں ہمیشہ ہر سنڈے کے لیے جب میں میسج ڈالتا ہوں بھی ہماری 4-5 کو شیخ پورک طرح 2 میٹنگ ہیں، آپ سے درخواست ہے آپ خدا کی حضوری کے لیے آپ دعا کیا کریں. خدا کی حضوری کے لیے سنڈے کو دعا کیا. جب پریزنس آف گاڈ ہوتی ہے، داؤد بڑا زبردست خدا کا بندہ تھا، لیکن وہ سجا کھبا جو کل بھی ہو جاندہ سے، سجا کھبا کر جاندہ سے تو ہو گئی. شاید دوسرے نبیوں سے ایسا نہیں ہوا، لیکن داؤد سے کچھ باتیں ایسی ہوئی. لیکن جب داؤد کو پتہ چلتا تھا نا کہ میں سے یہ کمی ہو گئی ہے تو ایک ہی دعا کرتا تھا، اپنے روح کو مجھ سے جدا نہ کر. اس کو جو ڈر پڑ جاتا تھا نا داؤد کو کہ خدا کا روح نہ مجھ سے جدا ہو جائے، اور کسی چیز کا اس کو ڈر نہیں ہوتا تھا، اور کسی چیز کا اس کو ڈر نہیں ہوتا تھا. اگر ڈر ہوتا تھا داؤد کو تو اسپرٹ آف گاڈ مجھے چھوڑنا چاہے. اس لیے وہ 139 کہا اپنے روح کو مجھ سے جدا نہ کر. اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں آسماناں تے چڑھ جا یا پتال تے تر جا، اوتھے بھی تو ہیں، اوتھے بھی تیری حضوری ہے. اور اس وہی لکھتا ہے زبور 42 میں، جیسے ہرلی پانی کے نالوں کو ترستی ہے ویسے میری روح تیرے روح کی بھوکی اور پیاسی. اس کو یہی ڈر آتا تھا کہ خدا آج تو محسوس نہیں ہوتا آج ہمیں کہ خدا ساڈے نال ہے کہ نہیں ہے. سمسون نے خدا کی نافرمانی کی، جتنے بھی سال اس نے خدمت کی، ایک دن خدا دا کام نہیں کیتا. اس کو بلایا گیا تھا سمسون کو بلایا گیا کہ تو نے
اسرائیل کو فتح دلانی ہے، انہیں آزاد کرانا ہے دشمن سے، ایک دن انہیں کام نہیں کیا۔ کئی باری اسی مسا تو ہو جانے تو کام ایک دن میں نہیں خدا دا کر دے، وہ کام کرتا سی لیکن بیبیاں دے وچ جا کے کام کرتا سی، انہیں بیبیاں نے وہ وال شاڑی لوا چھڑے تو وہ اکھاں بھی کڑا چھڑیا۔ اور میں کئی بار کہنا ہون بھی سننا سارے، میں کئی بار پارے کہنا یار میرے کو تے بندے بھی دعا نہیں کراندے تے بیبی نے کسے کروانی، منو کوئی نہیں فون آتا بھی دعا کرو ساڈا بیمار ہو گیا، باقی نوانے چاہیے نا، میں اپنی گل کرن دیا۔ تو میں تو یہ کہتا تو سمسون کون تھا جو ماں کے پیٹ ہی سے روح سے ممور تھا؟ سمسون وہ شخص تھا کہ جب وہ پیدا ہوا ہے، ہونے والا ہے، تو فرشتے نے کہا تھا کہ اس کے ماں باپ کو کوئی حرام حلال نہیں جے کھانا پینا، اس بات کو یاد رکھیں، خدا کی حضوری کی بے حد بھوک اور پیاس رکھیں، یہ بے حد ضروری۔ آپ زندگی میں فتح پانا چاہتے ہیں، آپ یشوع بھی ہے، کاہن بھی ہیں، لاوی بھی ہے، 20 لاکھ لوگ ہیں، لیکن خدا کی حضوری کا جو عملی ثبوت تھا عہد کے صندوق کی صورت میں، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ تو یہ خدا کی حضوری پتہ کون اٹھاتے تھے؟ کون اٹھاتے تھے؟ یہ فرشتے، کروپی، سرافین، جبرائیل، کون اٹھاتے تھے؟ لاوی اٹھاتے تھے، کاہن اٹھاتے تھے، اپنے کندھوں پر اٹھاتے تھے، کندھوں پر۔ ایک جگہ پر کچھ لوگوں نے داؤد سے غلطی ہوئی، داؤد کو کلام کا پتہ تھا، عہد کا صندوق فلسطینیوں نے چھین لیا تھا، واپس لانے لگے، داؤد نے بادشاہ نے بڑی تیاری کی تھی، حالانکہ کلام میں لکھا تھا کسی نے اٹھانا، خدا نے کہا جب بھی اٹھائیں بندے اٹھائیں، ایماندار اٹھائیں، بلیور اٹھائیں۔ خدا کی حضوری میرے اور آپ کے وسیلہ سے موو کرنا چاہتی ہے، میرے اور آپ کے وسیلہ سے۔ آپ بندی ہیں، خدا کے بندے ہیں، بٹ پریزنس آف گاڈ ہمارے ذریعے موو کرتی ہے۔ ہم ہیں جو ورشپ کرتے ہیں، ہم جب دل سے ورشپ ہوتی ہے، خدا کی حضوری آتی ہے، تو انسانوں کی حمد و ثنا پر خدا تخت نشین ہوتا ہے۔ اس لیے اس وقت اپنے آپ کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ مت کریں۔ آپ چنے ہوئے لوگ ہیں، آپ مقدس قوم ہیں، آپ کی خاطر یسوع نے اپنا لہو دیا ہے، تو اس لیے خدا کی حضوری ہمارے ذریعے سے موو کرنا چاہتی ہے۔ اس لیے خدا کی حضوری کے ہمیشہ بھوکے اور پیاسے رہیں۔ خدا نے یشوع سے کہا کہ تو نے 12 قبیلوں میں سے 12 لوگ لینے ہیں، وہ پتھر اٹھائیں گے، اور جو لاوی ہیں کہہ رہے ہیں یہ صندوق اٹھائیں گے۔ اب یہ سوال آ سکتا تھا کہ خدا پانی اتنا سارا مارن دیا، 1 میل 20 لاکھ لوکی نہ تو منو چھڑنا نہیں تو مر جانے، راج ساری پانی جو ڈوب جانے نے۔ لیکن اس نے خدا پر بھروسہ کرنا تھا، ٹرسٹ ان گاڈ جو ہمارا لوگو ہے، بھروسہ کرنا تھا کہ خدا جو کہہ رہا تھا وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ بلیو ان گاڈ، خدا کے وعدوں پر یقین کرے، خدا کے کلام پر یقین کرے، اس کی پریکٹس کرے، اس کی ایکسرسائز کرے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے ایکسرسائز کرے، اپنے آپ کو امتحان میں ڈالیں، خدا آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ خدا پر بھروسہ، خدا پر بلیو، کبھی بھی شرمندہ آپ کو میرے عزیزوں نہیں ہونے دے گا۔ کوئی چیلنج نہیں رہے گا، کوئی مشکل نہیں رہے گی، اور پھر کوئی بیماری نہیں رہے گی جب ہمارا بھروسہ خدا کی ذات پر ہوگا۔ اپنا بھروسہ خدا پر رکھے، آلمائٹی گاڈ ہے، وہ قادر مطلق ہے، اپنا بھروسہ مسیح یسوع پر رکھے۔ اور تواریخ کی کتاب پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے عہد کا صندوق کس کے گھر میں 3 مہینے رہا تھا؟ جاتی عبید۔ تو لکھا ہے خدا نے اس کی ہر چیز کو برکت دی، ہر چیز کو برکت دی، اس کی ساری چیزوں کو خدا نے اس کے گھر کا نقشہ بدل دیا۔ تین بھی نیچر نوکری پکی نہیں ہوندی، کام نہیں آندا، خدا نے وہ ہر چیز کو ٹچ کر کے برکت دے دی۔
सारे तब्दील हो गया, खानदान तब्दील हो गया। प्रेजेंस ऑफ गॉड हमारा स्पिरिचुअल स्टेटस तब्दील कर देती है। और वो जातीय बेदोम जो अंडर कर्स थे, अंडर लाना थे, वो बाद में हैकल में उसके सारे कजन, उसके रिश्तेदार सारे जाकर हैकल में खिदमत करना शुरू हो गए थे। सारा खानदान खुदा ने बुला लिया। जातीय बेदोम का सारा खानदान ही हैकल में मुख्तलिफ तरह की खिदमत करने लगा। जातीय बेदोम बड़े ओहदे तक खुदा उसे लेकर गया। उसका जिंदगी तब्दील हो गई, उसके बच्चे तब्दील हो गए, उसके रिश्तेदार तब्दील हो गए। एक शख्स की वजह से, एक शख्स आपको दोज़ख में ले जाता है, एक शख्स ही आपको हमेशा की जिंदगी की तरफ ले जाता है। आप कौन से हैं, दोज़ख वाले या हमेशा की जिंदगी वाले? एक शख्स होता है जो पुठे राह पांदा वे, एक शख्स होता है जो चंगे राह पांदा। एक जातीय बेदोम था, सारा खानदान 68 लोग उसके खानदान के प्रॉपरली खिदमत करते थे हैकल में। एक शख्स की वजह खुदा ने उसके छुआ, उसके घर में खुदा की ज़रूरी आई थी, उसकी चीज़ों पर, फसलों पर, घर पर, बच्चों पर खुदा की बरकत ठहर गई और वो सारा घर जो है ये तब्दील हो गया। अब खुदा ने कहा था कि काहन लावी उस बॉक्स आर्क ऑफ कवेनेंट को उठाएं और जर्दन में उतरे। जब उन्होंने उठाया और जब दरिया के किनारे पहुंचे तो पानी रुका नहीं था। वो वैसे ही छलांगे लगा रहा था जैसे सी के किनारे पर वो उसकी आती हैं लहरें आती हैं, पानी वैसे ही था, जोर और शोर से बह रहा था। गर्मियों का सीजन था, 1 मील लंबी चढ़ाई थी, तो वैसे ही बह रहा था, पानी नहीं रुका। बट जैसे ही उन्होंने अपना पांव उस पानी में टकाया तो सारे पानी रुक गए थे। कई बार हम इंतजार करते रहते हैं चीजें बेहतर हो जाएं तो फिर हम करेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ था। जब उतरे हैं तो फिर चीजें रुकी। हमारी ये नेचर है, हम सोचते हैं कि चीजें स्टॉप हो जाएं फिर आगे जावा दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब उतरे हैं, फेथ स्टेप लिया है उन्होंने, अपना कदम उठाया है, वो कदम पांव में पड़े है, खुदा की हजूरी की है, और जहां पर खुदा की हजूरी है पानी पिछले पेड़ से जमा होना शुरू हो गया, पानी एक तरफ ही जमा होना शुरू हो गया। लेकिन कई बार हम एडवांस मिरेकल चाह रहे होते हैं, लेकिन उस मिरेकल के लिए आगे नहीं बढ़ते, उसके लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। लेकिन जब ये बड़े हैं, इनके कदम उस दरिया में लगे हैं, और जैसे ही कदम टखनों तक पानी है, यहाँ तक पानी है, और जब पानी है तो पानी की सप्लाई यानी कि पानी आना बंद हो गया। खुदा ने अपनी कुदरत के वसीला से उस पानी को लिखा ढेर हो गया और 20 लाख लोग निकल गए। उस मुश्किल पर काबज आ गए, वो चैलेंज था, काबज आ गए। लेकिन क्या उन्होंने अपनी जिंदगी से डले ख़त्म किया, उन्होंने अपने लीडर्स की प्यार भी की, अपने लीडर्स के हुक्म का मान, और जो उनकी चीज़ें अंदर थी जो ठीक नहीं थी उनको उन्होंने रिमूव किया मेरे से, और फिर उन्होंने फॉलो किया खुदा के काम को। जब हम खुदा के काम को फॉलो करते हैं, खुदा के लोगों को फॉलो करते हैं, और जब फिर अमली स्टेप लेते हैं अपनी जिंदगी में, अमली स्टेप लिया करें, अपने खानदान में अमली स्टेप लें, और फिर इस बात को याद रखें, अगर आप खुदा के लोग हैं, खुदा आपके लिए बेहतर ही करता चला जाए।